बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। गांव का चौकीदार अजहर डंडा हाथ में पकड़े दूसरे हाथ में टार्च थामे आहिस्ता आहिस्ता जागते रहो की आवाज लगातार लगाता हुआ गलियों में घूमता पे रहा था। सर्दी की वजह से हर कोई कमरों में गर्मा गर्म लहाफों में मीठी नींद सो रहा था। गलियां सुनसान हो चुकी थी और अजहर अपने इकलौती गर्म शाल लपेटे मुंह से भाप उड़ाता हुआ टॉर्च से अंधेरी गलियों में रोशनी डालता हुआ पहरा देने में मगन था। सब गलियों का चक्कर लगाने के बाद वो फसलों और आबादी से कुछ दूर मौजूद उस मैदान में एक तरफ छोटे से थड़े पर जा बैठा जहां हम सारा दिन क्रिकेट खेलकर अपना शौक पूरा करते थे। ये थरा हम सब ने मिलकर बनाया था जिस पर बैठकर क्रिकेट के खेल में शामिल न होने वाले बच्चे बैठकर खेल कूद देखते थे। कच्ची मिट्टी के गाड़े और ईंटों का ये थड़ा रात को अजहर के काम आता था और वो अपने ऊपर अच्छी तरह चादर लपेटे टार्च और डंडा पास ही थड़े पर दाएं तरफ रखे इधर उधर देखने में मगन था कि अचानक उसकी नजर खेतों की तरफ के दाएं तरफ मौजूद छोटे से रास्ते पर पड़ी। एक इंसानी हेला खेतों की तरफ से उसे अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया जिसका चेहरा अंधेरे की वजह से नजर नहीं आ रहा था। वो बड़ी हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। उसने डंडा और टॉर्च जल्दी से पकड़ा और नेफे में अरसा हुआ पिस्टल भी थपथपा कर देखा। हो सकता है कि कोई गांव का आदमी हो। अजहर ने सोचते हुए रिवॉल्वर निकालने से गुरेज किया। फिर कुछ सोचते हुए बाएं तरफ मौजूद गली के शुरू में ही मौजूद नीम के बड़े से तने के पीछे खुद को छुपा लिया और थोड़ा सा खिसक कर उस सिम देखा जिधर से वो साया उसे आता हुआ दिखाई दिया था। वो अब अजहर से कुछ ही दूर था। अजहर झट से दोबारा नीम के तने के पीछे हो लिया। कदमों की चाप अब वाज़ेह सुनाई दे रही थी। तकरीबन 10 कदम चलने के बाद कदमों की चाप बंद हो गई। वो हैरत से ये सब होता हुआ सुन रहा था। फिर खिसकता हुआ दोबारा मोड़ के पास आकर उस गली की तरफ झांका तो मारे खौफ के उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो कांपता हुआ फटी फटी आंखों से उस हेले को देख रहा था जो कि गली के बाएं तरफ मौजूद 10 साल से बंद मकान के दरवाजे पर खड़ा था और उस हाय का कद आहिस्ता आहिस्ता से लंबा होता जा रहा था जबकि जिस्म फैलता जा रहा था। 8 फुट की दीवार उसकी कमर तक आ गई थी और वो बदतरीज लंबा होता जा रहा था और जिस्म की चौड़ाई भी 9-10 फुट हो चुकी थी। सख्त सर्दी में भी अजहर पसीने से शराबूर हो चुका था। दिल कह रहा था कि भाग जाए मगर उसके कदम मनबन भारी हो चुके थे। अब उसका कद इतना लंबा हो चुका था कि 8 फुट की दीवार उसके घुटनों से भी नीचे थी। वो बड़ी आसानी के साथ दीवार से पार अंदर मकान में चला गया और इधर उधर घूमने लगा। फिर मकान के अंदर बैरूनी दीवार के पास मौजूद गालिबन वॉशरूम के पास जाके खड़ा हुआ और अब उसका कद कम होने लगा था और 9-10 फुट चौड़े जिस्म की चौड़ाई भी कम होने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता वो कम होता गया, दीवार से छोटा हो गया और नजर आना बंद हो गया। अजहर की सांस धोंकती की तरह जा रही थी और सारे का सारा जिस्म कांप रहा था। वो समझ चुका था कि 10 साल से बंद मकान पर जिन्नात का कब्जा है। वो एक बहुत ही बहादुर इंसान था मगर कुछ देर पहले होने वाले अनहोने से वाक़े ने उसे बुरी तरह से डरा दिया था। फिर वो खौफ को तर्क करके वहां से तेज तेज कदमों से अपने घर की तरफ जाने लगा। घर की कच्ची बैठी का दरवाजा जिस पर वो बाहर से ताला लगाकर जा चुका था जल्दी से ताला खोला और अंदर जाकर कुंडी चढ़ा दी और चारपाई पर गिर गया। जल्दी से खुद को लिहाफ में छुपाया और अपने आप को नॉर्मल करने के लिए 3-4 लंबे लंबे सांस लिए
چہرے کو پونچھا اور آیت الکرسی کا ورد کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ اس اثر سے باہر آنے لگا۔ اس نے لوگوں کی پریشانی اور ڈر کی وجہ سے فی الحال کسی کو نہ بتانے کا سوچا۔ وہ مکان 10 سال سے غیر آباد تھا، جس کے مکین بچوں کی پڑھائی کی وجہ سے شہر جا چکے تھے اور مڑ کر خبر بھی نہ لی تھی۔ 3 کمروں، ایک بیٹھک اور کچن اور واش روم کا یہ گھر پکا تھا اور چند گاؤں کے اچھے گھروں میں شمار ہوتا تھا۔ پتہ نہیں آنے والے دنوں میں کیا ہو، اس نے خوف سے جھرجھری لی۔ ساری رات خوف سے وہ سو نہ سکا تھا۔ جیسے ہی مسجد سے فجر کی اذان کی آواز بلند ہوئی، اسے کافی اطمینان ہوا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ ساری رات جاگتے رہنے سے اسے فوراً ہی نیند نے آن دبوچا۔ دوپہر میں دھوپ کافی نکلی ہوئی تھی اور اسی دھوپ میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سب گاؤں والوں کو خوف و ہراس کے ساتھ ساتھ دکھ کی لہر میں دبوچ لیا۔ شہر سے تانیہ، شبیر اور آفتاب اپنے چچا کے گھر سردیوں کی چھٹیوں میں آئے ہوئے تھے اور اپنی چچا زاد کزنز قاسم، فاطمہ اور آمنہ کے ساتھ گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے میں مگن تھے۔ آفتاب بیٹنگ، قاسم بالنگ، جبکہ شبیر وکٹ کیپر کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ آمنہ، تانیہ، فاطمہ ادھر ادھر بکھری چیزوں کے فرائض انجام دے رہی تھی۔ اچانک قاسم نے بال کراس کی تو آفتاب نے زور سے ہٹ لگائی، جس سے بال اس بند مکان کے اندر جا گری۔ او شٹ یار! شبیر غصے سے آفتاب کو ایک دت رسید کرتے ہوئے بولا۔ اب کیا کریں گے؟ آمنہ نے زور سے چیختے ہوئے کہا۔ سبھی اکٹھے ہو چکے تھے۔ تھڑے پر بیٹھے گاؤں کے بچے بھی مایوسی سے ہمیں دیکھنے لگے۔ یہ دوسری گیند تھی جو اس مکان میں جا چکی تھی۔ پہلی گیند اس لیے اٹھا کر نہ لائی گئی تھی کہ ہمارے پاس دوسری گیند پڑی ہوئی تھی، مگر اب دونوں ہی گر چکی تھی۔ ظاہر ہے اب لانی ہی پڑے گی۔ شبیر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں لے کر آتا ہوں، آفتاب نے بیٹ قاسم کو پکڑاتے ہوئے کہا اور بیرونی دیوار کی طرف چل دیا۔ اتنے میں چوکیدار اظہر بھی اپنی گلی سے نکل کر میدان کی طرف آ چکا تھا۔ آفتاب کو دیوار پر چڑھتا ہوا دیکھ کر اس کی اوسان خطا ہو گئے۔ ارے آفی پتر، نیچے اتر جلدی، دیوار سے رکو، اندر مت کودنا۔ اظہر پریشانی اور خوف سے چلاتے ہوئے ان کی طرف دوڑا۔ آفتاب جو کہ چھلانگ لگانے ہی والا تھا، حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ نیچے کھڑے باقی سب بھی حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا ہوا اظہر چچا؟ آفتاب نے اظہر چچا کے پاس آنے پر دیوار پر بیٹھے بیٹھے ہی پوچھا۔ پتر نیچے آ جا، اس مکان میں آسیب ہے، جنات ہیں، اظہر چچا نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ تو ہم سب ہنس پڑے۔ اظہر چچا، ہماری گیند پچھلے ہفتے بھی تو گری تھی، ہم اٹھا لائے تھے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا، شبیر نے لاپرواہی سے کہا۔ ہاں بالکل، آفتاب نے شبیر کی ہاں میں ہاں ملائی، جس پر مجبوراً اظہر چچا کا سارا واقعہ انہیں سنانا پڑا جو رات کو پیش آیا، جسے سن کر سب لڑکیاں ڈر گئی، جبکہ اظہر چچا بھی کافی ڈرے ہوئے لگ رہے تھے۔ مگر آفتاب، شبیر اور قاسم حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ابھی لنگور نیچے اترا، رہنے دے بال اٹھانے کو۔ قاسم بھی کچھ پریشان ہو چکا تھا، سو اس نے بھی آفتاب کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ نہیں ڈرپوک، مجھے یہ سب نہیں، مطلب یہ چاچا کا وہم لگتا ہے، میں ضرور جاؤں گا اور گیند کو لے کر ہی واپس آؤں گا، آفتاب نے ضدی اور اٹل لہجے میں کہا۔ بھیا رہنے دے، ہم گھر چلتے ہیں، آمنہ نے بھی منت بھرے لہجے میں کہا۔ بس چپ رہو سب، آفتاب نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، میں دیوار پر چڑھ کر بیٹھتا ہوں، تم اندر کود کر لے کر آؤ، شبیر نے اچانک سوچتے ہوئے کہا اور دیوار پر چڑھ گیا۔ جیسے ہی دیوار پر شبیر چڑھا، آفتاب نے اندر کنڈی لگا دی اور چھلانگ لگا دی۔ تینوں کمروں پر حسب معمول تالا پڑا تھا اور کچن بیٹھک بھی ایک مضبوط تالے کی مدد سے بند تھی، جن کے آگے موجود برآمدے نے گرمیوں میں کافی فائدہ دیا تھا۔ برآمدے کا فرش کافی جگہوں سے اکھڑا ہوا تھا اور مٹی سے بڑا ہوا تھا۔ باقی صحن میں سرخ اینٹیں لگی تھی۔ کمروں کے بائیں طرف موجود واش روم کے پاس آفتاب کو گیند پڑی نظر آئی، جبکہ دوسرے برآمدے کے پاس موجود تھی۔ اظہر باہر کھڑا بے بسی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ آفتاب گیند اٹھانے پہلے برانڈے کی طرف چل دیا اور جیسے ہی اس نے برآمدے پاس پڑی گیند اٹھائی، اس کی نظر برآمدے میں کچھ انچ دور ان پیروں کے نشانوں پر پڑی جو انسانوں سے کافی بڑے اور الٹے پاؤں تھے۔ یہ دیکھ کر تو آفتاب کافی خوفزدہ ہو گیا اور شبیر کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے؟ شبیر نے جب اسے سہما ہوا دیکھا تو پوچھا۔
بھائی یہاں دو بڑے بڑے کسی کے الٹے پیروں کے نشان موجود ہیں۔ آفتاب نے شبیر کو ڈرتے ڈرتے اونچی آواز سے بتایا۔ کیا؟ شبیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ جی بھیا، آفتاب نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تو آفتاب تیز تیز چلتا ہوا واش روم کی طرف پڑی ہوئی گیند اٹھانے چل دیا۔ جیسے ہی آفتاب نے گیند اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، گیند خود بخود آہستہ آہستہ واش روم کی طرف رینگنے لگی۔ آفتاب خوفناک نظروں سے گیند کو دیکھنے لگا۔ واش روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اچانک گیند ایک جھمپ لگا کر ہوا میں معلق ہو گئی۔ دیوار پر بیٹھا ہوا شبیر بھی پھٹی پھٹی نظروں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ آفی، گیند کو دفع کرو، جلدی واپس آ جاؤ، شبیر نے پریشانی سے کہا۔ ہم سب باہر کھڑے حیرت سے یہ سب سن رہے تھے، لیکن آفتاب اب واش روم کے دروازے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ سامنے والے گھر کے احمد انکل اور کچھ اور لوگ بھی اب آ چکے تھے۔ اظہر چچا نے سارا ماجرا انہیں کہہ سنایا تھا۔ سبھی پریشان تھے۔ آفتاب، واپس کیوں نہیں آ رہے تم؟ سن نہیں رہے میری بات؟ اب کی بار شبیر نے غصے سے کہا، مگر اگلا منظر کافی حیران کن تھا اور خوفناک بھی۔ آفی کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور وہ واش روم کی طرف کسی روبوٹ کی طرح چل دیا۔ آفی رکو، واپس آؤ، شبیر نے چلاتے ہوئے کہا۔ اظہر چچا بھی جلدی سے دیوار پر چڑھے، مگر تب تک آفتاب واش روم کے اندر چلا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر گیا، واش روم کا دروازہ ایک خوفناک دھماکے سے بند ہو گیا، جس سے ہم سب بری طرح سے ڈر گئے۔ آفی باہر آؤ، آفی پتر، اظہر چچا اور شبیر دونوں زور سے آفی کو آوازیں دے رہے تھے۔ شبیر بھائی، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ واش روم سے آفتاب کی خوفزدہ سی آواز سنائی دی۔ ہم سب لڑکیاں باہر کھڑی بری طرح سے سہمی ہوئی تھی کہ اچانک آفتاب بھائی کی زوردار بھیانک چیخ نے ہم سب کو ڈرا دیا۔ مجھے تو چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ آفتاب کے چلانے کی آواز تیز ہو گئی تھی۔ شبیر بھائی نے بھی اندر چھلانگ لگا دی اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بھاگتے ہوئے جا کر دروازہ دھڑا دھڑ دھڑانے لگے۔ دفعتاً ایک اور بھیانک چیخ گونجی، جیسے کوئی سخت تکلیف میں ہو۔ شبیر بھائی پاگلوں کی طرح دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے اور اندر کو دھکا لگا رہے تھے، جبکہ اظہر چچا یہ سب دیکھ کر ہماری طرف چھلانگ لگاتے ہی اٹھے اور پاس کھڑے پریشان لوگوں کو، جو آوازیں سن کر مزید اکٹھے ہو چکے تھے، انہیں دیکھتے ہوئے بولے، امام مسجد کو لینے جا رہا ہو، کچھ غلط ہو گیا ہے۔ خوف سے یہ کہتے ہوئے وہ مسجد کی طرف دوڑ پڑے۔ ہم سب نے رونا شروع کیا کیونکہ اندر سے شبیر بھائی آوازیں آنا بھی بند ہو گئی تھی۔ اظہر چچا ہمارے ابو کے ہمراہ دوڑتے ہوئے ہماری طرف آتے ہوئے نظر آئے۔ امام صاحب نے آتے ہی کچھ پڑھ کر دروازے پر پھونک ماری اور پھر اظہر چچا، ابو اور پاس کھڑے احمد انکل اور ایک اور شخص پر بھی باری باری کچھ پڑھ کر پھونک ماری اور انہیں دروازہ توڑنے کو کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹوٹ چکا تھا۔ امام صاحب نے جن جن پر پڑھ کر پھونکا تھا، ان کے علاوہ باقی سب کو اندر جانے سے منع کر دیا۔ سب سے پہلے امام مسجد اور پھر باقی 4 لوگ بھی ابو سمیت اندر داخل ہوئے، لیکن اندر داخل ہوتے ہی سب کے اوزان ہتا ہو گئے، کیونکہ واش روم کے دروازے کے پاس شبیر بھائی بے ہوش حالت میں پڑے تھے اور دروازے کے نیچے سے خون کی ایک چھوٹی سی ندی بہہ رہی تھی، جو کہ باہر پھیلتی جا رہی تھی۔ او میرے خدایا، امام صاحب نے دیکھتے ہی پریشانی سے کہا۔ شبیر، آفی میرے بچے، چچا نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ ان کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ امام صاحب پھر سے کچھ منہ میں پڑھنے لگے۔ سبھی ڈر گئے تھے۔ امام صاحب نے شبیر کو سیدھا کیا، نبض دیکھی تو چل رہی تھی۔ بے شک ڈر کی وجہ سے امام صاحب نے احمد انکل کو اشارہ کیا تو وہ شبیر کو اٹھا کر باہر لے گیا۔ ہم نے شبیر کو بے ہوش دیکھا تو رونے لگے۔ احمد انکل نے کہا، بچو تم بھی آؤ ساتھ، مگر ہم آفتاب بھائی کو لے کر جانا چاہتے تھے، اس لیے انکار کر دیا۔ امام صاحب احمد انکل کے جاتے ہی واش روم کے دروازے کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے پھر سے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ تقریباً 5 سیکنڈ تک پڑھنے کے بعد جیسے ہی دروازے پر پھونک ماری، دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر لپکے۔ چچا بھی ان کے پیچھے ہو لیے۔ اندر کا منظر بڑا ہی دلدوز تھا۔ آفتاب بھائی اوندے منہ گرے تھے اور ان کے ارد گرد بے تحاشا خون بکھرا تھا۔ جیسے ہی انہیں سیدھا کیا تو چچا جان کی حالت غیر ہو گئی۔ آفتاب کے عین دل کے مقام پر ایک 3 ہاتھ لمبا خنجر پیوست تھا اور آنکھیں بھی غائب تھی، ہونٹ بھی کٹے ہوئے تھے۔ چچا جان ہچکیوں سے رو رہے تھے۔ امام صاحب نے کچھ قرآنی آیات پڑھی اور خنجر پر پھونک ماری اور پھر اپنی آنکھیں بند کر کے کافی زور لگا کر خنجر کو باہر نکالا۔
وہ خنجر بے حد تیز اور چمکدار تھا۔ امام مسجد نے خنجر کو وہیں پھینکا اور آفتاب کو اٹھا کر ایک اور شخص کے حوالے کر دیا اور جلدی سے باہر نکل آئے۔ ایک آدمی چچا کو سنبھالے ہوئے تھا۔ امام مسجد نے باہر نکل کر پھر سے کچھ پڑھ کر دروازے پر پھونک ماری تو پورا واش روم لرز اٹھا جیسے کہ زلزلہ آ گیا ہو، اور پھر ایک بہت ہی بھیانک چیخ سنائی دی اور دروازہ پھر سے ایک دھماکے سے بند ہو گیا۔ جیسے ہی آفتاب کو باہر لایا گیا، ہم سب کی چیخیں نکل گئی، گھر میں قہرام مچ گیا۔ شبیر کے گلے میں قرآنی آیات کا تعویذ تھا جس کی وجہ سے وہ محفوظ ہے، اور صرف خون ہی کی وجہ سے بے ہوش ہوئے تھے۔ سبھی بہت غمگین تھے۔ اس مکان کو امام صاحب نے ایک حصار میں قید کر دیا اور اس کے ارد گرد 4 دیواری چنوا دی جسے کوئی اندر نہیں جا سکتا تھا۔ آج اس واقعے کو 4 سال بیت چکے ہیں۔ ہم ان کے بچھڑنے پر آج بھی غمگین ہیں۔ اب بھی کبھی کبھی اس گھر سے کہکہو کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور کبھی کبھی پتنگ بھی اڑتے نظر آتے ہیں، تو کبھی بلی یا کتے کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ سب کو یقین ہو چکا تھا کہ واقعی وہاں جنات ہیں۔ کاش کہ آفتاب بھی یہ بات سمجھ جاتا۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔